अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान में ताकत का मरकज़ कहाँ है, ये अब कुछ ज़्यादा ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि अपोजिशन हो या अमेरिका सरकार, सबको मालूम है कि हमने हतमी फ़ैसला साजी के लिए या अपने मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हतमी गारंटी के लिए किस जगह पर रुजू करना है और कहाँ से हमें फ़ैसला कुन रिलीफ मिल सकता है। लिहाजा अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो अपोजिशन और मुल्की बैनुल-अक़वामी लेवल पर देखें तो अमेरिका तक जो इस वक्त वाहिद सुपर पावर है वो भी उसी दर दौलत पर दस्तक देते हैं, वहीं पे जाते हैं जहाँ से उनको फैज़ मिलना है। और उसके बाद हमारा ये आलम होता है कि हम अपने जो मुल्क में होने वाले मामलात हैं, यहाँ पे जो चलने वाली पेशरफ्त है, यहाँ पर जो बैक चैनल्स के ज़रिए या ख़ामोशी के साथ होने वाली जो मुलाकातें हैं, हमें उसकी इत्तला भी गैर मुल्की मीडिया से मिलती है। उसके अलावा हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है या पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा। और जब इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के हवाले से ख़बरें सामने आना शुरू होती हैं तो फिर पाकिस्तान में एक हंगामा मच जाता है और फिर हर एक सरकारी ओहदेदार बढ़ चढ़ के नंबर टांगने की कोशिश कर रहा होता है, बयान दे रहा होता है और ऐसे दूर की कौड़ी लेके आते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार हमारे मुल्क में इस कदर ज़हीन अफराद मौजूद हैं कि वो ये इस लेवल पर भी जाके सोच सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जो भी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, जो मुलाकातें हुई हैं CIA के डायरेक्टर की विलियम जे बर्न्स की, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ और ISI के डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर जनरल साहब के साथ, उन मुलाकातों के नतीजे में जो एक यहाँ पर इबहाम की सिचुएशन पैदा हो गई और फिर डेफिनेटली वो जो सीना गज़र चलते हैं वो चलना शुरू हुए। तो फिर रात को शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात की वजाहत फरमाई कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने का इरादा ही नहीं रखता। पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से साफ़ इनकार कर दिया है और वो ये कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि फ़ौजी अड्डों की तलाश अमेरिका की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमने अपना मफाद देखना है। और अगर इस बात पर हम गौर करें तो हमें वाक़तन अपना मफाद ही देखना चाहिए, क्योंकि जब हमने ये पहला फ़ैसला किया था तो पता नहीं उस वक़्त हमने कौन सा मफाद देखा था, जब हमने जो अफ़गानिस्तान में अमरीकी लड़ाई है उसमें कूदने की कोशिश की थी और उसके बाद हमने पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशों के लिए जिस हद तक कीमत चुकाई है, मेरा ख़्याल है कि अब दोबारा अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान को उतनी बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। अल्लाह ताला अपना सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि ये मामला जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से कोई अच्छी खबर आ सकती है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा अपना ये वाले महाज को गर्म करने की कोशिश की तो उसके नतीजे में ख़ासी इस मामले में पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। अब सवाल, एक मुलाकातें आती हैं, फिर जब ऐसे राब्ते होते हैं फिर कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं। आपको पता है कि हमारे लोगों के जो है ना, मुझ जैसे लोगों के ज़हन में वैसे ही खाम खा के सवाल पैदा होते हैं और बड़ी माज़रत के साथ मैं सवाल उठाता हूँ कि ये मुलाकातें कब हुई, क्यों हुई, इसकी वजूहात हमारे सामने आ चुकी हैं। लेकिन क्या वजह है कि वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान के परवेज़ खटक साहब, जो बड़ी ताकतवर मिनिस्ट्री है, उनके पास अगर देखा जाए तो वज़ारत दिफ़ा से बढ़कर कोई मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन वज़ीर दिफ़ा भी इस किस्म की मुलाकातों से अगर बेखबर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो हम उन पर गुज़िश्ता 3 साल से उनकी तनख्वाहों, मरात, पेट्रोल, दीगर मामलात पे पैसे खर्च कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने वो पैसों को जलाया ही है और उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। क्योंकि अगर वज़ीर दिफ़ा लाइल्म हो, अगर वज़ीर ख़ारजा लाइल्म हो, तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म किस हद तक इस सारे मामलात का इल्म रखते होंगे। और अगर वो इल्म रखते भी हैं तो उसके बाद उनकी तरफ से किसी भी मामले को पार्लियामेंट में ना लेके जाना, पार्लियामेंट का बेशक आप इन कैमरा सेशन कर लें, बेशक आप पार्लिमानी लीडर्स को बुला लें, किसी भी तरीके से सबको ऑन बोर्ड करना भी ज़रूरी है। क्योंकि इस किस्म के मामलात में जब प्रेशर्स बिल्ड होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तब किसी भी हुकूमत के लिए वाहिद पनाहगाह जो है
وہ اس کی اپنی پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے ذمے سے یہ والے بوجھ کو اتار دیتی ہے کہ جناب یہ معاملہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے پابند ہیں۔ اور ایسے ہی معاملہ مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلالہ بیس کے اوپر حملہ ہوا تھا نیٹو فورسز کی طرف سے، اور اس کے بعد بہت بڑا مطالبہ یہ آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان امریکی جو رسد ہے اس کو بند کر دے۔ تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی، وہ اس معاملے کو لے کے گئے پارلیمنٹ میں۔ اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی تھے، انہوں نے سلالہ والے معاملے کو وہاں پہ ٹیبل کیا، جس کے بعد کنسنسس کے ساتھ، یعنی کہ پارلیمنٹ کی کنسنسس کے بعد جو امریکہ کی جو رسد ہے اس کو کاٹا گیا، اس کو بند کر دیا گیا۔ اب بھی امریکہ کے پاس یقیناً پاکستان کے علاوہ دیگر آپشنز بھی ہوں گے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ امریکی CIA چیف کی پاکستان آمد، سویلین عہدیداروں سے نہ ملنا، صرف جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈز ہیں ان سے بات کرنا، اور اس کے بعد امریکی وزیر دفاع کا تواتر کے ساتھ ان رابطوں کو آگے بڑھانا، یہ کس حد تک ہے۔ اسی معاملے پر آج میں نے دیکھی ہے ڈان کی ایک رپورٹ، ڈان بڑا کریڈیبل انگلش نیوز پیپر ہے، اس کی رپورٹ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں جو فوجی بیسز بنانے کی کوشش کی تھی اور پاکستانی انتظامیہ کے ساتھ ان کے جو بات چیت چل رہی تھی وہ کسی حد تک تعطل کا شکار ہو گئی ہے، اور امریکی جو عہدیدار ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی جگہ پر جا کر رک گیا ہے۔ لیکن عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو آپشن ہے پاکستان میں بیسس کے حوالے سے، یہ ابھی تک ٹیبل پر موجود ہے، اور اگر یہ ڈیڈ لاک دور ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے تو پھر ہم اس معاملے کو آگے بڑھا بھی سکتے ہیں، اور کوئی معاہدہ بھی اس حوالے سے ممکن ہے۔ اور اسی رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ولیم جے برنز نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران بیسز کا معاملہ نہیں اٹھایا، کیونکہ اس دورے میں انسداد دہشت گردی کے وسیع تعاون پر توجہ دی گئی تھی، لیکن امریکی وزیر دفاع کے کچھ مباحثے براہ راست رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان یہ جو اڈوں والا معاملہ ہے نا جی، اس پر لے کے تو خاصی زیادہ ہچکچاہٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس موقع پر ایسی نازک صورتحال میں، جب افغانستان دوبارہ پھر ایک ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہا ہے اور وہاں پر ایک کانفلکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر جو اس وقت اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے، طالبان جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں، اور کوئی پولیٹیکل سلوشن ابھی تک نظر نہیں آ رہا، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کا اظہار جو ہے وہ افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کیا تھا، جس پر ملتان میں جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے خاصی بڑکیں لگا کے اس کا جواب دیا تھا کہ میں تو تم سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کروں گا، تمہیں کوئی منہ نہیں لگائے گا، تمہیں کوئی بات نہیں کرے گا، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تمہیں بات کرنے کا اندازہ نہیں ہے کہ سفارتی معاملات کے اندر لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے۔ اور مجھے اسی بات سے یاد آ گیا کہ جس وقت یہ شاہ محمود قریشی صاحب جب یہ غزہ والا معاملہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بڑا ہوا تھا خاصا، اور اسرائیلی مظالم فلسطینیوں پر جاری تھے، تو اس موقع پر بھی پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر گیا تھا، ترکی اور مصر کے ساتھ گئے تھے، یا UN جب وہاں پر سے واپس آئے تو ملتان میں ان کے لیے بینر لگائے گئے سڑکوں پر، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ہیں ثانی صلاح الدین ایوبی کی ملتان آمد پر مبارکباد۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ معاملات کو کس حد تک رکھتی ہے اور کس حد تک سوچتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہر موقع پر ہمیں بار بار یہ اس بات کا ذکر کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سویلین سٹرکچر آف گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ اقتدار میں رہنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کو استعمال کریں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے یا اقتدار میں آنے کے لیے یا اقتدار میں رہنے کے لیے۔ اگر آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کو استعمال کریں گے تو انفیکٹ آپ پہلے دن سے ہی، جس دن آپ اقتدار میں آتے ہیں اس دن سے ہی آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی ڈپینڈنس
ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ان کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہے ساڈے بغیر تے ککھ دے نہیں، تو پھر حتمی فیصلوں کے لیے ان کو کسی بات پر آپ سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جو صحیح معنوں میں ڈیموکریٹڈ الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ ول آف دی پیپل کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں، اور ابھی بھی دیر از نیور ٹو لیٹ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ یہ افغانستان کا مسئلہ آگے چل کے بگڑنے والا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ افغانستان میں امن کی قیمت پاکستان کو ایک مرتبہ پھر چکانی پڑے، کیونکہ پہلے بھی ہم 70,000 جانوں کی قربانی دے کر افغانستان میں امن کی قیمت پاکستان نے ادا کی۔ پاکستان کو ٹیررسٹ کی نرسری کہا گیا، یہاں پر سیو ہیونس کا ذکر آیا، پاکستان پر جو ہے ہر طرف سے دباؤ آیا، انٹرنلی بھی دباؤ آیا، کیونکہ یہاں پر جس قسم کے حالات تھے، یہاں پر جس قسم کا موت کا راج تھا، موت کا کھیل چل رہا تھا، تو اس کے نتیجے میں ہماری اکانومی کا بہت زیادہ نقصان ہوا، یہاں پر لا اینڈ آرڈرز کے بہت زیادہ مسائل کریٹ ہوئے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس سارے صورتحال سے باہر نکل گیا۔ یہاں پر امن و امان کی صورتحال اگر ہم آج سے 10 سال پہلے دیکھیں، 15 سال پہلے دیکھیں، تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ ہے، بہتر ہو چکی ہے۔ تو کیا ہم اب دوبارہ پھر ایک مرتبہ اسی ایرا میں واپس جانا چاہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ نہیں۔ اور افغانستان میں موجود جو اس وقت قوتیں ہیں، وہاں کی جو پولیٹیکل قوتیں ہیں، ان کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد افغانستان کو پائیدار امن کے حوالے سے، ایک مستحکم حکومت کے حوالے سے جس کی ہر سطح پر پذیرائی ہو، اس کو کس طریقے سے قائم کرنا ہے۔ کیونکہ اگر دوبارہ افغانستان میں انریسٹ ہوتا ہے، وہاں پر دوبارہ جو وار لارڈز حرکت میں آ جاتے ہیں، وہاں پر دوبارہ جنگ و جدل شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر دوبارہ خانہ جنگی کا ماحول بنتا ہے، تو اس سے نقصان افغانستان کا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہم بھی اس سے اپنا دامن نہیں بچا سکیں گے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کچھ آپ کی آراء پر۔ ذوالفقار شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ ریلوے منسٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ بات وہ عمران خان صاحب اس وقت کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ فواد چودھری صاحب، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں ریلوے منسٹر استعفیٰ کیوں دے، کیونکہ ہم نے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، یہاں پر استعفیٰ دینے والا معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی استعفیٰ دے گا، نہ ہی ہمیں کسی سے استعفے کا مطالبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہائی مورل گراؤنڈز کی بات ہے۔ ہائی مورل گراؤنڈز پاکستان کی پالیٹکس میں کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے کہ غریب آدمی کی سواری جو ہے پاکستان ریلویز، اس کو کب آپ ٹھیک کریں گے؟ کب تک یہاں پر یہ ٹرینیں الٹتی رہیں گی، بوگیاں پٹری سے اترتی رہیں گی، یہ سامنے سے آنے والی ٹرین، پیچھے سے آنے والی ٹرینیں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہیں گی، کبھی انجن فیل ہو جائے گا، کبھی جنگل کے درمیان ٹرین رک جائے گی، کبھی اس کی بجلی چلی جائے گی، کبھی اس کا جو جنریٹرز ہیں وہ کام کرنا بند کر دیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری جو وہاں پر بد انتظامی ہے، اس کا سدباب ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب لیٹر بازی ہوتی رہی تھی چیف انجینئر کے ساتھ ڈی ایس کی کہ یہ ٹریک کو ہم نے اگر مرمت نہ کیا تو یہاں پر حادثے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خط و کتابت، معاملات خط و کتابت سے آگے نہیں بڑھا، لیکن حادثہ ہو گیا جو کسی بھی لحاظ سے پاکستان ریلوے کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے بدنامی کا سبب ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنے وزراء، اپنے جو سرکاری عمال ہیں، ان کے لب و لہجے پہ توجہ دے۔ یہ ایسی باتیں نہیں آنی چاہیے جس طرح کل فردوس شیخوان نے کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہی حادثہ ہوا، حادثہ ہوتا ہے، ایسے برائے کرم ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ زاہد نثار صاحب کہتے ہیں برائے مہربانی آپ ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر بھی بات کریں۔ بات تو میں کر دوں گا، لیکن یقین جانے اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ لوگ جو ان ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے ذمہ دار تھے، ایک پرائم منسٹر کے معاون خصوصی تھے ڈاکٹر ظفر مرزا، وہ اب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں۔ عامر کیانی صاحب جو پی ٹی آئی کے دور میں منسٹر تھے، جن کے دور کے اندر ادویات کا ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا، وہ سکینڈل کی تحقیقات مکمل کیے بغیر ہی دوبارہ ان کو پارٹی کے عہدے پر لے آیا گیا ہے۔ اب وہ میرا خیال ہے چیف آرگنائزر ہیں شاید پارٹی کے، یا سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، تو وہ دوبارہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ جو ادویات کا معاملہ ہے نا جی، اس پر یقینی طور پر غور کرنی چاہیے، اور یہ جو فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ نے
کہ ادویات کا جو جنیرک نیم ہے، جو فارمولا ہے اس کا، جو سالٹ ہے، اس کے نام سے نسخے لکھے جائیں گے تو اس سے خاصی سہولت ہو سکتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر بھی یہ جو فارماسیوٹیکل مافیا ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ قانون منظور ہونے کے باوجود ابھی تک سرکاری ہسپتال ہوں یا پرائیویٹ کلینکس ہوں، یہاں پر آج بھی ڈاکٹر سالٹ یا جنیرک نیم دوائیوں کا نہیں لکھتے، دوائیوں کا نام لکھتے ہیں جو مختلف کمپنیز کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے، جس کے اگینسٹ ان کو خاصی مراد ملتی ہیں، تو وہی ادویات کے نام لکھ رہے ہیں. تو قانون ہونا الگ بات ہے، قانون پر عمل ہونا دوسری بات ہے. اور معاملہ تو یہی ہے کہ قانون پر عمل درآمد کا کرائے گا کون، کیونکہ جب ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے ہی بیٹھ کے مافیاز کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہوں گے تو پھر جو صاف شفاف نیک دیانتدار صادق اور امین حکومت کیا کر سکتی ہے اس بارے میں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.